रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना लाज़िम। मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ बहुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन व सय्यदुल अव्वलीना वल आखिरीन अपनी मोहब्बत का नजराना दुरूद पाक के सीले से पेश फरमाया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले हम उस रब की हम्द करते हैं जिसने हमें आज यहाँ जमा किया और इस हाल में जमा किया कि हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर के उम्मती हैं, उन पर ईमान लाए हुए हैं, अक़ायद के जो लवाज़िमात हैं उनके तकाज़ों को पूरा किए हुए यहाँ बैठे हैं। और सानियन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़ख्र सादात हज़रत क़िबला साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब दीवाने हजूरी मद्दज़िल्लुल आली को, जिन्होंने अपने असलाफ़ की इन निस्बतों के फैज़ान को बरतानिया की सरज़मीन पर आम करने के लिए इस तरह की बेशुमार मजालिस का इनेकाद किया है। और आज भी उसी सिलसिले के एहया की ये एक कड़ी है जिसमें हमने देखा कि अवाम अहले सुन्नत और स्टेज पर अकाबिर अहले सुन्नत हमें बराजमान नज़र आए। और ये हमारे लिए बहुत बड़े उम्मीद और बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक रूहानी और ईमानी तशफ़ी का सामान है कि आज के इस मौजूदा दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रस्म है और हमारे जो रिवाजात हैं रूहानी, उनका एहया भी उन लोगों के ज़रिए अल्लाह कर रहा है जिनके दिल अल्लाह ने इस खिदमत के लिए कबूल कर लिया है। और आज के प्रोग्राम की एक खुसूसियत ये भी है कि हम जिस साइबान के नीचे, जिस शेल्टर के नीचे हम बैठकर ये प्रोग्राम, जिस बैनर के नीचे और जिसके साए में बैठकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके तहत हमारे जो हाईली लर्न्ड स्कॉलर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने वक्त की ज़रूरत को समझते हुए खूबसूरत गुफ्तगू, बादलील गुफ्तगू, बामाना गुफ्तगू और मुफीद गुफ्तगू फरमाई है। मैं जब आया तो उस वक्त हमारे नौजवान स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद नबील साहब मोहतरम अल-कादरी वो गुफ्तगू कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रुप्स हैं वो हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए इस तरह की महफिल में आने से रोकते हैं। तो उन्होंने आपको वो रूट वर्डिंग समझाई है और वो ओरिजिन बताया है जहाँ से उर्स का माना मफ़हूम समझना आसान हो गया। और ये याद रखें कि जब उर्स की बात आए तो ये फरहत की बात होती है, ये खुशी की बात होती है, ये यूँ समझें कि जाने वाले की कामयाबी की बात होती है। चूँकि नम का नौमतिल उरूस
ہر ایک کا مقدر نہیں کہ اسے اس کلام سے مخاطب کیا جائے. یہ پاکان امت ہیں جن سے خدا راضی ہو، خدا کا محبوب نبی راضی ہو. وہ قبر میں لیٹتے ہیں تو فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ عروس کی طرح سو جاؤ. علامہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ عروس کیا ہے؟ the bride. انہوں نے کہا کہ وہ دلہن کو کہتے ہیں. تو یاد رکھو کہ ایک تیاری وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. وہ تیاری کون سی تیاری ہے؟ وہ تیاری تشریعی ہے، وہ حکم شرع کے تحت تیاری ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی بھی فوت ہو، صحابی فوت ہو، اہل بیت کا کوئی فرد فوت ہو جائے، اللہ کا ولی کوئی فوت ہو جائے، تو احکام شریعہ جو وہاں پھر ہمارے سامنے آتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. ایک تشریعی تیاری ہے شریعت کی روح سے. وہ ان لوگوں پر لازم ہوتی ہے جن کی اس جانے والے کے ساتھ رشتہ داری ہو، تعلق ہو. تو اس کی وہ جو تغسیل و تکفین و تجہیز ہے، اس کے مراحل طے کرائے جاتے ہیں. غسل کرانا، نہلانا، کفنانا، اس کے لیے قبر تیار کرنا، خوشبو لگانا. سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ وہ تیاری ہے جو آپ اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. اور یہ وہ تیاری ہے جو زمین سے اوپر ہوتی ہے. اس سے زیادہ تیاری کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب ان کا تعلق کسی اور جہان سے ہو گیا ہے. اب ان کے لیے اگلی تیاری وہ کریں گے جو اگلے جہان والے ہیں. اس لیے اس تیاری کا آغاز اس بات سے ہی ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آپ کو ترمذی کے حوالے سے اور دیگر جو ہماری جو صحاح ہیں اس کے حوالے سے بتا دیا کہ سوال و جواب ہوتا ہے حکم پورا کرنے کے لیے. لیکن جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کو بتایا ہو کہ اللہ کون ہے، اور جس نے ساری زندگی دوسروں کو سمجھایا ہو کہ نبی کون ہے، اور جس نے ساری زندگی اسلام کا نور دوسروں کو سکھایا ہو، ارے ان کے لیے یہ کون سا مشکل مرحلہ ہے؟ بتاؤ. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے تو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس نے اسے پڑھایا ہے، استاد جس نے خود سارا سبق پڑھایا ہے، سارا نصاب یاد کرایا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لہٰذا وہ ایک مرحلہ طے ہو جاتا ہے، اور اس مرحلے کے طے ہونے کے بعد اسے کہا جاتا ہے اب تیاری ہماری طرف سے ہے. دنیا والوں کے ذمہ جو تیاری تھی انہوں نے کی ہے. لہٰذا دائیں جانب سے کھڑکی کھول کر ایک تو روایت یہ ہے نا کہ جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، لیکن میری نظر میں یہ بھی اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ دائیں جانب کھڑکی کھلتی ہے، رحمتوں کی فضائیں جنت سے وہاں آتی ہیں. لیکن اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ سرکار کا رخ انور دکھایا جاتا ہے. اللہ حضرات، یہ لوگ جو مثل عروس محو آرام ہیں اپنی قبروں میں، جن کے لیے جنت سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، ان پر اعتراض کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نوازے ہوئے لوگ ہیں. اب آدمی اگر چاند کی طرف تھوکے گا تو تھوک اپنے چہرے پر ہی آئے گا. سورج کو لان تان کرو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو چمک رہا ہے، چاند اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے اسے جو مرضی کہتے رہو. لوگ پہلے زمانے میں آسمان کی طرف تیر بھی برسایا کرتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس سے آسمان کو نقصان نہیں ہوتا. تو جب اللہ کی بنائی ہوئی یہ مخلوق بندوں کے خرد برد سے نقصان نہیں حاصل کر سکتی، تو وہ لوگ جنہیں خدا نے اپنا بنا لیا ہے، وہ جو علامہ عاطف صاحب نے آیت پڑھی اللہ ولی الذین آمنوا، یہ جنہیں اللہ نے اپنا ولی بنایا اور اللہ خود ان کا ولی ہو گیا. یاد رکھو ہماری مخالفت سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں نقصان ہمیں ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو میرے ولیوں کے ساتھ بغاوت کرے گا، ان کے خلاف بات کرے گا، تو فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو میں رب ہو کے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا. حضرات، میں قبلہ شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، کتنا خوبصورت پروگرام کیا. آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور جو دعا کا وقت تھا وہ بھی ہو چکا ہے.
ایک دو باتیں جو میرے حوالے اور میرے مزاج کے موافق ہے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے علامہ صاحبزادہ محمد رفیق چشتی صاحب نے بھی یہ نہریہ شریف اور دیوان حضوری کا ذکر کیا، اور ہمارے قبلہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب جنہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سپیکرز کو لائک کرتے ہیں. دے لائک سپیکرز، ویل اسپوکن سپیکرز لائکڈ بائی ایوری ون. لیکن میں آپ کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، یہ ویل اسپوکن کون ہوتا ہے؟ Who is the well spoken individual in the line of the speakers of and the ambassadors of Islam? وہ آدمی the one who can educate you. The one who can educate you is the right and 100% genuine speaker and your guide. یہ اس طرح نہیں ہے کہ جسٹ آپ جو ہے نا وہ لائک کریں اسپیچ کو، یہ کچھ نہیں ہوتا. اسپیچ اس لیے ہوتی ہے، اسپیچ لائک کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اسپیچ گائیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ گائیڈنس کا ایک مینز آف گائیڈنس. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پہلی تقریر میں بتایا عرس کیوں، آپ کو گائیڈنس ملی کہ نہیں؟ ڈیڈ یو ریسیو گائیڈنس اور ناٹ فرام آور علامہ نبی صاحب؟ اسپیک آؤٹ. آپ بولتے کیوں کو تساں بھی بولیا کرو، باہر تو سب تو زیادہ رولا تساں ہی پاندے ہو. اور پھر ہمارے شاہ صاحب نے آپ کو جو ایجوکیٹ کیا ختم نبوت کے بارے میں، اور بتا دیا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ دے آر دا سیل آف دا پروفیٹس. اب آپ کو پتہ ہے جو چیز سیل ہو جائے اس کے بعد اس میں آدمی کیا کر سکتا ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وہ سیل ہیں، وہ سٹیمپ ہیں، اور جب اینولپ کو سٹیمپ کے ساتھ کلوز کر دیا جائے، سیل کر دیا جائے، پھر یاد رکھو جو اندر ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور باہر والا اگر کوئی کرے کچھ اس میں گڑبڑ تو اسے چور کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مگر پوسٹ مین آئے اور آپ کی پوسٹ کھول کر آپ کو دے، آپ کو یہ پسند ہے؟ بولو اللہ نے ساری نبوت کو مکمل کر کے اس لفافہ نبوت کو سیل آف دا پروفیٹس محمد سے محفوظ فرمایا. یہ آپ کے لیے گائیڈنس ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک کے بعد یہ، اور پھر کیا خوبصورت آج میرے علم میں اضافہ ہوا، جو ہمارے خطیب اسلام اور مفکر اسلام علامہ اچھروی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بات کی کہ یہ نہیں کہنا کہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، بلکہ یہ کہ ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. جی، اور یہ کوئی صرف ان کی بات نہیں حضرت، یہ حضرت حسان نے نہیں فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. فرمایا تواڈے تو زیادہ سونا کسے ماں نے جڑیاں ہی کوئی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا. اجمل من کا، اب اجمل کا مطلب ہوتا ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، نہیں سمجھے؟ اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے. ان عربک یو یوز دس اسم تفضیل ایز اے سپرلیٹو ڈگری. نبی پاک افضل بھی ہیں، اکرم بھی ہیں، اور مخلوق میں اعلیٰ بھی ہیں، اور مقبول میں احسن بھی ہیں، اور آپ سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے. بس ساری فضیلتیں مخلوق میں. اسم تفضیل اگر مخلوق پر کسی پر علی وجہ الکمال صادق آتا ہے تو وہ اسم تفضیل جناب محمد رسول اللہ پر صادق آتا ہے. اور آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں. یہ صرف حسن وجہ نہیں ہے، چہرے کا حسن نہیں، بلکہ نبوت کا حسن.
شخصیت کا حسن، علمیت کا حسن، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَإِنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ تو فرمایا نہ آپ سے احسن کوئی ہے، نہ آپ سے اکمل کوئی ہے، نہ آپ سے اجمل کوئی ہے، نہ آپ سے اکرم کوئی ہے، بس آپ ہی آپ ہیں۔ لہذا جب آپ سب سے افضل ہیں تو جب سب سے افضل آ گیا تو بعد میں نتھو خیرے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سمجھ آئیے آپ؟ بھائی سونے سونے کھانے کھان تو بعد دال کون کھانا؟ دسو نا، وہ بھی بالکل کچی ہوا ہے، سڑی بھی ہوا ہے، کچی بھی ہوا ہے، پیڑی بھی ہوا ہے، تے اسے استاد نے پکائی بھی نہ ہوا، آپ ہی اپنا آپ تیار کیتا ہوا ہے، ایسی دال کوئی نہیں کھانا۔ لہذا اللہ پاک نے نبی پاک نی صورت اندر آسمان اور زمین نی ساریاں نعمتاں کٹھیاں کر کے حضور اساں نے حوالے کیتے، اور اساں کی انہوں نے حوالے کیتا، نہیں سمجھ آئے؟ ہم ان کے حوالے، وہ ہمارے حوالے کس طرح کے؟ بس وہ ہمارے حوالے کا مطلب وہی ہمارے والی ہیں اور وہی ہمارے مالک ہیں، بعد از خدا بزرگ وہی ہیں، ان کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہم ان کے ہو گئے، وہ ہمارے ہو گئے ہیں، اور جس کو خدا نے اپنا سب سے بڑا حبیب عطا کر دیا وہ ایسے حسین کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی۔ ایک بات اور، ہمارے قبلہ سید عرفان شاہ صاحب دیوان حضوری مدد ذلہ ایک شائستہ انسان تسا انہاں رہنے وچ زیادہ لوگ کمنٹری نہیں ہونا، تسا نال رہنے ہونا، انہاں نے گفتگو، انہاں نے لہجہ، وہ پٹھوار میں بندے بھی وچ بیٹھے ہو ماشاءاللہ چنگی گل، انہاں نے سونیاں اداواں لگنا واقعی ایک اسے سید کرانے نے سید ثبوت بیٹھے ہوئے۔ یاد رکھو یہ بہت پیارے انسان ہیں، اور اساں واسطے فخر نہیں گل ہے کہ آستانہ عالیہ نیرین شریف انہاں دی وجہ نال دیوان حضوری نال بہت اساں دا گہرا تعلق ہے، اور حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ بھی بڑیاں شفقتاں فرمانے سن، تے ہن الحمدللہ انہاں دی شفقتاں اساں کی حاصل ہیں تے اساں دی محبت انہاں کی حاصل ہے۔ میں میاں صاحب نے جڑا شعر ہے نا تکنے ہے 12 سال حاجی عبداللہ داڑھی جھاڑو کیتا یا دیتا، تے داڑھی نہ بھی ہوئے تو باری بھی کہو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھے؟ باری جاننے ہو کہ نہیں؟ کس کے آنے؟ جھاڑو کی باری بھی آخنے، تو میں سمجھنا ادب نہ تقاضا ہے کہ میں ہم 12 سال حاجی عبداللہ باری جھاڑو کیتا۔ یہ 12 سال میں جس لئے پڑھیا نا تو میں کی اپنے جد آلانی زندگی یاد آئی، انہاں بھی 12 سال موڑے شیوش خدمت کی، یہ 12 عادت ہے ہی اساں 12ویں آلے آنا جی، تو 12 سال وہ رہے ہی 12ویں آلے کو لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ دیوان حضوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے علوم فنون حاصل کی، یہ صرف نرے شاہ نہیں تھے، پڑھے لکھے شاہ تھے، سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ قرآن و حدیث جاننے والے شاہ تھے، شریعت طریقت کو سمجھنے والے شاہ تھے۔ تو یہ جب ان کا ارادہ بنا حج کے لیے تو یہ سب سے پہلے لاہور گئے، انہیں نسبت نہیں گلنا سنو سارے، لاہور جا کے بہت سارے دن، مکی صحیح ایگزیکٹ یاد نہیں کہ بہت سارے دن اے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بارگاہ بچ رہے، آج بھی جانے تو پہلا بہت عرصہ وہاں قیام فرمایا، بہت عرصہ قیام فرمایا۔ لوگ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں آج کو، وہ بھی درست ہے، لیکن نسبت والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے سہارا ہوا ہے تو سفر چنگا ہونا، نہیں سمجھے ہوگا؟ یہ وہاں رہے، مراقب رہے، وہاں پر بہت عرصہ آپ نے قیام فرمایا، پھر وہاں سے آپ دہلی گئے، اور وہاں سے پھر آپ نے غالباً ممبئی سے جو جہاز وغیرہ جاتے تھے وہاں سے پھر بحری سفر کے ذریعے آپ نے یہ سفر طے کی۔ راستے کے واقعات کرامات بہت ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو ہوا یہ کہ آپ
مکہ شریف پہنچے، مکہ شریف پہنچنے کے بعد حج مکمل ہوا، پھر مدینہ شریف حاضری دی، وہاں حاضری دینے کے بعد پھر آپ واپس کوٹوار نہیں آئے، وہاں سے آپ سیدھا بغداد تشریف لے گئے۔ کہاں؟ بغداد شریف تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے حج بیت اللہ کے بعد 12 سال مشقت کی ہے، اور آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ایک یہی جھاڑو لگانا اور دوسرا پانی پلانا۔ جھاڑو لگانا سننے ہو کہ نہیں بھائی؟ اے اللہ نے ولیاں نے گھر بھی جاؤ تے خدمتاں کر سو تے خدا تساں کی پھر مخدوم بنا سی، سمجھو گلے؟ پہلے خادم بنو کسے کامل بندے نے تو پھر تس دیکھو دنیا تساں نہیں خدمت کر سی۔ دیوان حضوری رحمت اللہ علیہ نا سید محمد عبداللہ شاہ ہے، لیکن کائنات دیوان حضوری نال جڑنی ہے۔ 12 سال اتھے رہے، پھر اشارہ ہویا کہ 12 سال اتھے رہے ہو، جاؤ ایک اور میرا فقیر ہے شاہ محمد بخاری، ہندوستانی سرزمین وچ، اس کو جاؤ تے تہاڈی بیعت اتھوں ہی ہو سی، فیض اتھوں جاری ہو گیا تے تہاڈے 12 تبرکات بھی اتھے تہاڈا انتظار کر رہے ہیں۔ 12 سال اتھے رہے تے 12 تبرکات، اور جب یہ اتھے پہنچے تو کیا ہویا؟ یہ جے اندر نہیں سنائے، پہلے حضرت شاہ محمد بخاری رحمت اللہ علیہ آکھیا آج زمانے نا ایک بہت بڑا ولی اللہ جس ہستے زمین سمٹ جانی اور آنے واحد دور دور نے سفر کر لینا، وہ اللہ نے ولی آج اس آستانے پر آ رہا۔ ایک ہے کہ کھڑے ہوئے اپنے مریداں نال باہر دروازے والے پاسے گئے، دروازہ کھولیا تو سامنے دیوان حضوری تشریف لے اے شاہ، اور دسنے سن ہن تھوڑی دیر پہلے کہ اے دنیا جڑی ہے اے گلوبل ولیج ہے، تے جڑی انہاں گل کیتی اس تو لگنا یہی ہے کہ اساں واسطے گلوبل ولیج کو لوکل ولیج ہی چنگا ہے۔ اس واسطے گلوبل ولیج اساں نے تباہی کیتی اور اساں نے اخلاق ختم کیتے، اساں ایک مجلس ہی بیٹھ کے بھی دور ہوئی گیا۔ تے اے تے شاہ اور آہنے سن ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، لیکن جڑے نیچے کٹھے بھی بیٹھے ہیں وہ بھی کٹھے نہیں ہونے، لہذا اس دور وچ کوئی نیویگیشن سسٹم بھی نہیں سی، اور اس دور وچ کسے قسم نے کوئی مخبر بھی نہیں سن ہونے اتنا کہ او بغداد تو آنے والے نہیں خبر لبے، لیکن ایک خفیہ نظام اللہ نے ولیاں ہستے اللہ رکھیا ہویا کہ وہ آنکھ بند کرنے ہیں تو دنیا کی تو اس لئے نظر آنا جس لئے آنکھ کھولنے ہیں، یہ اللہ نے ولی آنکھ بند کرنے ہیں تو سارا یہاں نظر آ جانا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ آئے اور پھر خرقہ خلافت اور اجازت، تبرکات، القابات سب کچھ عطا ہو گیا۔ حضرات اس سے میں یہی سمجھا ہوں کہ اہل اللہ کی مجلس میں رہنے والا، اہل اللہ کے قرب میں رہنے والا، وہ خاندان رسول کا ایک عظیم ثبوت ہو، 12 سال خدمت کرتا ہے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی میں عرض کر دوں کہ انہوں نے جو وہاں خدمات سر انجام دی بغداد شریف میں، تو میں نے پڑھا ان کے بارے میں شاہ صاحب کہ ان کی ڈیوٹی میں یہ بھی شامل تھا کہ جو کتب خانہ تھا نا، کتب خانہ لائبریری، وہ بھی ان کے حوالے کی گئی۔ اس کا مطلب ہے پانی پلانا بھی انہاں نہ کم، جھاڑو دینا بھی انہاں نہ کم، تے کتاباں دیڑیاں بھی انہاں نہ کم۔ پتہ چلیا اللہ نہ ولی ہونا جڑا ظاہری لنگر بھی دے تے باطنی لنگر بھی دے۔ اللہ نہ ولی کون ہے؟ جو ظاہری لنگر بھی دے اور باطنی لنگر بھی دے۔ وہ دیکھیں پانی پلاتے رہے، پانی پلاتے رہے، جھاڑو دیتے رہے، صفائی کرتے رہے، اور ایسا ہی کرتے ہیں اللہ والے۔ پہلے کسی کامل ولی کے آستانے پر جھاڑو دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ دلوں کا جھاڑو لگا کے اپنے ساتھ چلنے والوں کا دل بھی پاک کر دیتے ہیں۔ حضرات یہ نسبتوں کی بہاریں ہیں، یہ عظمت اور رفت والے لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ اور علم پڑھے بغیر یاد رکھو فقیری نہیں کی جا سکتی، علم پڑھے بغیر فقیری نہیں کی جا سکتی۔ علم ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ خود دیوان حضوری عالم دین تھے، حتیٰ کہ غوث پاک جن کے آستانے پر آپ مراقب رہے، جن کے آستانے پر آپ بیٹھے رہے، 12 سال خدمت کی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتا رہا، درست العلم،
میں علم پڑھتا رہا حتی صرت قطباً، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ علم ضروری ہے۔ اور جو ہمارے شاہ صاحب فرما رہے تھے شہد کی مکھی کے بارے میں، وہ بھی میں بتا دوں، اور نتیجہ بھی بتایا کہ اس کی طرح اس راستے پہ چلو نا جو اللہ نے بتایا ہے تو ملے گا۔ لیکن اس مکھی اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ مکھی کا ان راستوں پہ چلنا، پھولوں سے رس لینا، واپس چاہے 10 میل سفر کر کے واپس اپنے اسی چھتے میں آ جانا اور پھر اس شہد کو خارج کرنا، چھتے کے اندر محفوظ کرنا، یاد رکھو یہ امر تکوینی کے نتیجے میں ہے۔ کس کے نتیجے میں؟ میں بتاتا ہوں آپ اس کا مطلب۔ یہ امور تکوینیہ میں سے ہے۔ جس طرح اللہ نے سورج کو بتایا ہوا تم نے اس رفتار سے چلنا ہے، اس مدار میں گھومنا ہے، اتنی تمہاری تمازت ہوگی، یہ تمہاری گرمی ہوگی۔ چاند کو بھی اللہ نے گھومنے کا اور اپنے مدار میں رہنے پر پابند کیا ہوا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سب اللہ نے ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکھی کے اندر بھی یہ پورا جو پروگرام ہے یہ فیڈ کیا ہوا ہے۔ تو جو پروگرام فیڈ کیا گیا ہو اور اس میں اپنا اختیار نہ ہو، اس کو امر تکوینی کے تحت مانا جاتا ہے۔ اسے کس کے تحت مانا جاتا ہے؟ وہ امور تکوینیہ میں سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں امور تکوینیہ سے اللہ نے پابند نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے امور تشریعہ کے تحت ہم پر لازم کیا ہے کہ مکھی کے اندر اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے جیسا امر کن فرما کر امور تکوینیہ کے تحت لا کر اسے حکم دیا ہے کہ تیرا یہی کام ہے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے امر کن کے ذریعے نہیں فرمایا تو نماز پڑھنی ہے، بلکہ امر وجوبی کے تحت فرمایا ہے تو نے نماز پڑھنی ہے، اور نفس کو ساتھ لگا دیا تاکہ اپنی خواہش بھی موجود رہے۔ تو جو آدمی اپنے نفس کو قتل کر کے اور اپنے نفس کو ختم کر کے اللہ کی رضا کی طرف آئے، یاد رکھو یہ ساری کائنات کی مکھیاں ایک طرف، یہ سورج چاند کی تابعداری ایک طرف، یہ عرش و فرش کی تابعداری ایک طرف، حتیٰ کہ فرشتوں کی تابعداری بھی ایک طرف۔ ایک انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر جب خدا کی مانتا ہے وہ کائنات میں افضل ہو جاتا۔ آپ کو بات سمجھ آئی نہیں؟ لہذا ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے اور انسان کو جسے اختیار بھی دیا ہے۔ جب اختیار آیا تو پھر ہم امور تکوینیہ کے تحت ہم نے عمل نہیں کرنا، بلکہ امور تشریعیہ کے تحت عمل کرنا ہے، جس کا معنی یہ ہے we have to do it۔ لیکن مکھی، شہد کی مکھی کو کہیں you have to do it، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ this is their nature۔ But to do good is not a natural thing, because we have our own desires and our own authorities, whether we do it or not. We have the power within our hands, whether we commit something or not. But this is not the case with the bees. نہیں سمجھے؟ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہوا کہ میں اور آپ انسان ہیں، میں اور آپ انسان ہیں، اور اللہ نے انسانوں کو آزمایا ہے، اور آزمائش کے لیے نفس کا ہونا ضروری تھا، ورنہ آزمائش کیسے؟ فرشتوں کی آزمائش ہو رہی ہے، بولو، سورج کی آزمائش ہو رہی ہے۔ Are they being tested like we are being tested at the moment؟ بولو، نہیں نا؟ کیا ان دریاؤں سمندروں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، یہ امور تکوینیہ کے تحت چل رہے ہیں۔ لیکن ٹیسٹ ان کا ہو رہا ہے جنہیں اللہ نے اتھارٹی دی ہوئی ہے، اور ہم اتھورائزڈ ہیں، ہمارے پاس اتھارٹی اور پاور ہے۔ اس لیے how you use this power, how you utilize your authority، کس طرح آپ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ اس ہاتھ تھپڑ مار کے بھی طاقت استعمال ہو سکتی ہے، اور کوئی گرا ہوا ہو تو اسی ہاتھ سے اٹھاؤ تو یہ بھی طاقت کا استعمال ہے۔ آپ کیسے طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اتھارٹی کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ یو آر ان چارج آف ڈوئنگ دیز ایکشنز۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس اللہ نے آپ کو جو یہ اتھارٹی اور طاقت اور اختیار دیا ہے اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل ٹیسٹ۔ اور دعا کرو اللہ ہمیں ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے ذوق ایمانی عطا فرمائے۔
those who don't have the taste of iman, they don't commit good actions. Taste of iman کا ہونا ضروری ہے. And how you attain this taste? مٹھے نال رہو تو مٹھے ہو جاسو. نہیں سمجھے؟ تو کوڑیاں نال رہو تو کوڑے ہو جاسو. نہیں سمجھے؟ جڑا آدمی ہر ویلے مریضاں نال رہے وہ ادھا مریض ہو جانا ہو. تے جڑا چنگیاں نال رہے ایک دن وہ چنگا ہو ہی جانا. تے جڑے سچیاں نال رہے ایک دن سچا ہو جانا. جڑا ہر ویلے جھوٹیاں نال رہے ایک دن وہ بھی جھوٹا ہو ہی جانا ہے. لہذا اختیار استعمال کرو اور اس اختیار کو ایسا استعمال کرو کہ تمہارے اندر سے برائیاں نکل جائیں اور خوبیاں تمہارے دل و جان پر قابض ہو جائیں. تم اس جہاں میں رہو تو عزت سے رہو, قبر میں جاؤ تو فرشتے کہیں نم کا نمت العروس, اور حشر میں آؤ تو حضور اپنی بائیں کھول کر کہیں کہ آ میرے امتی تو نے حق ادا کر دیا. اللہ پاک ہمارے سید عرفان شاہ صاحب دیوان حضوری کی یہ کاوش قبول فرمائے. حضرات یہ ایک blessing ہے. This is the blessing of this time that we are all gathered here. This is what we are lacking in our lives now. Agar if you go back 10-15 years in our life, inshallah you will see everything was fine. People used to come and attend the gatherings, but nowadays we can't see these gatherings in the mosques, in the centers. People they all have run away. کوئی نظر نہیں آتا. آج یہ بہت کتنا خوبصورت ماحول ہے. میں سمجھتا ہوں کوونٹری کے اس پورے علاقے میں آج یہ جگہ پورے کوونٹری میں ایسے چمک رہی جیسے رات میں آسمان پہ چاند چمک رہا. اللہ کے بندے آئے ہوئے ہیں, نبی پاک کے امتی آئے ہوئے ہیں, کلمہ پڑھنے والے آئے ہوئے ہیں, حضور سے محبت کرنے والے آئے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ جگہ ممتاز ہوگی کہ نہیں؟ لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو جتنی دیر بیٹھے ہو اللہ نے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھا ہے. جتنی دیر بیٹھے ہو آپ نے خوب اللہ اور رسول کی باتیں سنی ہیں. یہ خوبصورت چہرے دیکھو ہمارے علماء جو ہمیشہ آپ کو حق کی بات بتاتے ہیں, یہ ممبر کا حق ادا کر رہے ہیں. نبی پاک کی خوبصورت مسند اور دیوان حضوری پر تو میں بات کر ہی نہیں سکا. انشاءاللہ چلو وہیں آستانے پہ کریں گے دیوان اور حضوری. اس پر بات میں وہاں پہ بھی آستانے پہ گیا تھا ادھر پٹوار میں, چونکہ اب میں بھی تقریباً آدھا پٹواری میں ہو ہی گیا ہوں. سمجھ آئی گا نہیں آپ کو؟ میں رہتا ہی اسی طرف روات کی طرف. تو اب انشاءاللہ اس پر کبھی بات ہوگی تو آپ علماء کی مجلس اختیار کریں. آپ اگر شاہ صاحب کے ساتھ رہیں گے, علامہ صاحب کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو کیا ہوگا, یہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں آنے دیں گے. آپ کے اندر کوئی برائی دیکھیں گے تو یہ نوٹیفائی کریں گے آپ کو, یہ آپ کو الرٹس سینڈ کریں گے کہ آپ الرٹ ہو جائیں, اس لیے کہ کام خراب ہونے والا ہے. They will send the questions. یہ آپ کو خبردار کریں گے کہ اپنا آپ تیار کرو, برائی آ رہی ہے. اچھوں کے ساتھ نسبت رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں پیر بہت مل جاتے ہیں, لیکن ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہمارے عمل کا قبلہ درست کر دے, جو ہماری راتوں کو پاک کر دے, جو ہمارے دنوں کو پاک کر دے, جو ہماری زبانوں کو سچائی دے دے, جو ہماری نظر کو صفائی دے دے, جو ہمارے دلوں کو محبوب کی یاد سے آشنا کر دے. لہٰذا ضرورت ہے ان دلوں کی جس دل میں ایک طرف خدا کا نام نقش ہے, دوسری طرف مصطفیٰ کا نام. تو اب انشاءاللہ دعا شاہ صاحب ہی کریں گے. میں تھوڑا جا اپنا وہ پہاڑی ماحول والا جڑا ذکر ہے وہ تھوڑا کرنے ہیں سارے مل کے, اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہو سی تو پھر انشاءاللہ تساں تے رخصت ہے. انشاءاللہ اگلے سال بھی خوب جوش و خروش نال آوے, سونیاں مجلساں نہ چھوڑیا کرو. جتھے علم والا آوے, کوئی بھی ہوئے علم والا ہونا چاہیے نا, تو وہ علم والا کڑا آسانی نظر جڑا جس نے عقید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے طریقے اوپر جڑا آدمی گامزن ہے, یاد رکھو عالم ہے تاس اس نے خادم. سمجھ آئی نا گل؟ وہ طریقے اپنائے, نوے نوے روز ایک نہ ایک شوشہ چھوڑیا انہوں نے. تساں شوشیاں کو جان بچاؤ اور انہاں لوگاں نال رہو جنہاں نے متھے اوپر اعلیٰ حضرت نے محبت نظر آنی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جس طرح قوم نے تیاری کی تھی اور جس طرح انہاں فتنے تو اساں کی بچایا, اج نے فتنے تو بچنے نہ بھی یہ حل ہے کہ جڑے لوگ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہ پرچار کرنے تساں انہاں نال ریسو تو انشاءاللہ قیامت والے تاڑے احمد رضا نے نال ہی اٹھسو انشاءاللہ. کلمہ نہ ذکر پہلے میں کرساں, بات تساں سارے کریو, تو اس طرح ذکر کریو کہ اس حال نہیں تاریخ یہ حال بھی آج خوش ہو جائے کہ میرا بھی کوئی حال بن گیا.
نہیں سمجھے؟ خوبصورت. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس تو چنگی کوئی چیز نہیں. اللہ نے ذکر تو علاوہ جسی سکون ہوئے وہ اللہ نہ ذکر ہی ہے. اللہ نہ ذکر کریا کرو پاویں کلے ہو پاویں مجلس ہی چو. اصلا طریقہ ہے کوئی بھی مجلس ہوئے معراج نہیں ہوئے میلاد نہیں ہوئے یارویں نہیں ہوئے سادات اعظام نہیں عظمت علی ہوئے صحابہ کرام نہیں عظمت علی ہوئے ہر مجلس الحمدللہ اللہ نہ ذکر کرنے ان سارے مل کے ایک آواز نال آواز آگے پیچھے نہ کرے ہو تو ہر آدمی ذکر کرے. ذکر کرنے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ گناہ کرو اس لئے شرم کرنی چاہیے. ذکر کرو تو شرم نہ کم نہیں ہے اس لئے اظہار محبت نہ یہ موقع ہے. سارے ایک آواز نال میرے نال مل کے اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ دعا فرمائیں گے شاہ صاحب. اللہ پاک تواڈے سارے دی حاضری